बहुत शुक्रिया। मसीह यीशु के खूबसूरत और फतेहमंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदा की मैं शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस वक्त के लिए जो खुदा ने हम सब की जिंदगी में अता किया कि हम सब मिलकर आज खुदा के हजूर जमा हो और उसके पाक नाम को इज्जत और जलाल दें। तो हम कलाम मुकद्दस में से आज अपनी रहनुमाई के लिए खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे, सुनेंगे और सीखेंगे नया अहदनामा यूहन्ना की अंजीर मुकद्दस उसका 3 बाब और उसकी 16 आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजीर मुकद्दस उसका 3 बाब और 16वीं आयत कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। लिखे है खुदा के कलाम में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाए आज सुबह हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। खुदा का शुक्र। बैठे हुए अपनी आंखों को चंद लम्हों के लिए हम खुदा की हजूरी में बंद करेंगे और खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे इस कलाम के जो आज हमने पढ़ा है और सुना है। और खुदा के कलाम में लिखे इस नबूवत की किताब का पढ़ने वाला और सुनने वाले और इस पर अमल करने वाले सब मुबारक है। अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। खुदा अज़ीम, मैं दिल से आपकी शुक्रगुजारी करता हूं यहोवा पाक खुदा आपकी सारी नेमतों के लिए, आपकी सारी बरकतों के लिए। और खुदा पाक को शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने रूह कुद्दस से भरकर खुदा पाक को ये तौफीक बख्शी कि मैं आपके मुंह की बातों को आपके बेटों और बेटियों तक पहुंचा सकूं। शुक्रगुजार हूं आसमानी बाप कि आपने मुझे ये तौफीक बख्शी। और खुदा पाक को दुआ करता हूं सर्वक्त के लिए मैं आपके कंट्रोल को मांगूंगा। मैं घटूं और खुदा आप बढ़े। आपके बेटों के लिए, बेटियों के लिए मैं आपकी बरकत को मांगता हूं यीशु मसीह के पाक नाम से। आमीन। हालेलुया। शुक्रगुजारी करता हूं खुदा रब्बुल अफ़वाज की और पास्टर कमल साहब की कि जिन्होंने आज ये मौका मुझे दिया कि हम खुदा के कलाम को शेयर कर सके, खुदा के कलाम की बातों को एक दूसरे के साथ बांट सके। तो मैं खुदा की शुक्रगुजारी करता हूं। खुदा के खादम के लिए दुआ को कि खुदा अपने बंदा को जब बहाली और सेहत अता करे ताकि जिन बेड़ों की निगहबानी के लिए खुदा ने अपने बंदा को मुकर्रर किया है, खुदा का बंदा पूरी वफादारी से और रूह कुद्दस की रहनुमाई में और रूह कुद्दस की तहरीर उन सब बेड़ों की खूब गल्लाबानी करने वाला बने। आमीन। तो खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं जो आज हमने पढ़ी है उसका जो लास्ट हिस्सा है हम उस पर गौर करेंगे। बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी और खुदा ने हमें एक बेटा बख्शा जिस पर ईमान लाकर हम हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। उसके बगैर हम ना तो जमीन पर अच्छे तरीके से जिंदगी बसर कर सकते हैं और ना ही हम उस हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं जिसका वादा हमारे यीशु मसीह ने हमसे किया कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते मैं तुमसे कह देता। हमेशा की जिंदगी को पाने के लिए हमें यीशु मसीह पर ईमान, पुख्ता ईमान के साथ जमीन पर जिंदगी बसर करने की जरूरत है। बाकी अगर में हम देखते हैं कि खुदा ने आदम और हवा को हुक्म दिया कि तुमने हर एक दरख्त का फल खाना है लेकिन उस दरख्त का फल नहीं खाना, जिस दिन तुम उसमें से खाओगे तुम मर जाओगे। और खुदा ने वहां पर जिंदगी का दरख्त भी लगाया हुआ था। खुदा ने उसकी बाबत नहीं कहा कि तुमने उसमें से खाना है। खुदा ने रोका तो उस दरख्त की बाबत रोका जिसे खाने से उन्होंने मर जाना था। लेकिन क्या हुआ कि शैतान ने, इब्लीस ने उनको बहकाया, औरत को बहकाया और क्या हुआ कि उससे कहने लगा कि वो फल देखने में खुशनुमा है
اور جس روز تم اس کو کھاؤ گے تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ خدا نے پہلے ہی میں اپنی مانند بنایا تھا۔ خدا نے آدم کو اپنی صورت اور اپنی شکل پر بنایا تھا۔ خدا نے پہلے ہی میں اپنی مانند بنایا تھا اور خدا چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ میری ہی مانند رہے، لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اس درخت کا پھل کھایا اور وہ خدا کی حضوری سے بھی جاتے رہے اور گناہ میں بھی شامل ہو گئے۔ اس گناہ میں جس سے خدا نے ان کو منع کیا تھا اور وہ ہمیشہ کی زندگی سے باہر ہو گئے۔ خدا نے جب انسان کو بنایا اور خدا نے اسی لیے اس کو بڑی محبت سے بنایا، اپنی صورت اور اپنی شکل پر بنایا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ رہے، میں اس کے ساتھ باتیں کروں، وہ میری سنے اور میں اس کی سنوں، کیونکہ زمین پر خدا کسی اور سے باتیں کرنے نہیں آتا تھا۔ آسمان پر ہمیشہ خدا کے فرشتگان اسے قدوس 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 پکارتے تھے، لیکن زمین پر کوئی ایسا نہیں تھا جو خدا کو قدوس قدوس پکار۔ اور خدا نے انسان کو بنایا اپنی صورت اور اپنی شکل پر، یہ خدا کی محبت، اور خدا یہ چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ باغ عدن میں رہے اور میں ہمیشہ اس سے بات کروں، کیونکہ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم زیادہ وقت اس کے ساتھ گزاریں، ہم زیادہ باتیں اس کے ساتھ کریں۔ اور خدا نے انسان کو اسی لیے بنایا، اور جب اس نے ایسا نہ کیا تو خدا نے اسے باغ عدن سے نکال دیا اور وہ زمین پر آوارہ مشقت کرنے لگا، وہ زمین پر ایسے رہنے لگا کہ پھر وہ خدا کی حضوری میں داخل نہ ہو سکا۔ اور پھر دیکھیں خدا کی محبت کہ خدا نے انسان کو چھوڑا نہیں، پھر خدا کی محبت دیکھیں کہ خدا نے انجیل مقدس میں جو آج آیت ہم نے پڑھی کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ پہلے خدا خود آتا انسان سے بات کرنے کے لیے، پھر خدا نے اپنے بیٹے کو زمین پر بھیجا تاکہ وہ انسانوں میں رہ کر انسان کو اس بادشاہی میں لے کر جائے، انسان کو اس ہمیشہ کی زندگی میں لے کر جائے جو خدا اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہے، جو خدا انسان کو دینا چاہتا ہے، تاکہ انسان ہلاک نہ ہو، انسان اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جو خدا اسے دینا چاہتا ہے۔ اور وہ زندگی ہمیں کیسے ملتی ہے؟ وہ زندگی ہمیں پھر یسوع مسیح پر ایمان لانے کے وسیلہ سے ملتی ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں تو لکھا ہے خدا کے کلام میں کہ وہ ایمان لائیں، ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائیں۔ یسوع مسیح میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اسی طرح یسوع مسیح اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور یسوع مسیح اپنے لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے تاکہ اس کے لوگ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہلاک نہ ہوں بلکہ وہ ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح زمینی زندگی میں منادی کرتے ہیں، اور پترس جو ہمیشہ یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، جو ہمیں کی انجیل مقدس اس کے 6 باب اور اس کی 61 آیت میں لکھا ہوا ہے، شمعون جو ہمیشہ خدا کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ رہتا ہے، اور جس کی بابت یسوع مسیح نے کہا کہ اے شمعون بارجونا، میں تجھے ایک پتھر سے تشبیہ دیتا ہوں اور تو آج سے مچھلیوں کو نہیں پکڑے گا بلکہ تو خدا کے لوگوں کو، تو ماہی گیر نہیں بلکہ تو آدم گیر بنے گا۔ اور شمعون پترس یسوع مسیح کی بابت کہتا ہے، لکھا ہے شمعون پترس نے اسے جواب دیا، اے خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی کی باتیں یسوع مسیح کے پاس ہیں، ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ اور جب ہم یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہمارا خداوند یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جاتا ہے۔ یسوع مسیح کے بغیر ہمیں نہ تو ہمیشہ کی زندگی ملتی ہے، اور یسوع مسیح کے بغیر نہ ہی ہمیں زمین پر شادمانی ملتی ہے اور نہ ہی ہمیں زمین پر سکون ملتا ہے۔ اور انسان زمین پر سکون کی تلاش میں رہتا ہے، شادمانی کی تلاش میں رہتا ہے۔ انسان ہمیشہ زمین پر ڈھونڈتا ہے کہ مجھے کب راحت ملے، مجھے شادمانی ملے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ پس رجوع لاؤ، توبہ کرو تاکہ آسمان سے تمہارے لیے تازگی کے دن آئے۔
اور آسمان پر کون ہے؟ آسمان پر ہمارے لیے اگر کوئی شفایت کرتا ہے تو وہ ہمارا یسوع مسیح ہے. آسمان پر ہمارے لیے اگر کوئی باپ کی حضوری میں کھڑا ہے تو ہمارا یسوع مسیح ہے. آسمان پر اگر کوئی ہمارے لیے خدا باپ کی حضوری میں اپنے ہاتھوں کو بڑھاتا ہے, اٹھاتا ہے, تو ہمارا یسوع مسیح ہے. اور یسوع مسیح کے ساتھ جب ہم رہیں گے, یسوع مسیح کے ساتھ ہم جب زندگی بسر کریں گے تو ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. اور اگر ہم ایمان ہی نہ رکھیں, اگر ہم یسوع مسیح کے ساتھ چلیں ہی نہ, اس کی راہ پر آگے ہی نہ بڑھیں, اور یسوع مسیح نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. جب ہم اس کی راہ پر چلیں گے, ہم حق کی راہ پر چلیں گے, تو ہم ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کریں گے. اس کے بغیر ہمیں زندگی نہیں ملے گی. یسوع مسیح کے بغیر ہمیں زندگی نہیں ملے گی. اور خدا کا بندہ شمعون پترس بھی یہی کہتا ہے, جس نے یسوع مسیح کے ساتھ بڑا وقت گزارا. وہ کہتا ہے کہ خدا ہم کس کے پاس جائیں, ہم اور کہاں پہ جائیں, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں. اور وہ کہتے ہیں اور ہم ایمان لائے اور جان گئے کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے, کوئی اور نہیں. یسوع مسیح ہی خدا کا قدوس ہے, اور یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی کا مالک ہے. اور یسوع مسیح کلام مقدس میں فرماتے ہیں کہ میں زندگی کی روٹی ہوں. انسان زمین پر صبح نکلتا ہے اور شام کو گھر آتا ہے, اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آج میرے بچے, میرا خاندان اچھی روٹی کھائے, اچھی خوراک کھائے. لیکن ہمیں اچھی خوراک اور زندگی کی روٹی خدا کے کلام سے ملتی ہے. اور وہ روٹی کون ہے؟ وہ ہمارا یسوع مسیح ہے. قوم بنی اسرائیل جب وہ مصر کی غلامی سے نکلے تو خدا نے جب وہ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے کہ ہم مصر میں ہانڈیاں بھر کر گوشت کھاتے تھے, ہم وہاں پر آسانی سے رہتے تھے, لیکن وہ غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے. لیکن وہ موسیٰ پر بڑبڑانے لگے اور کہنے لگے کیا تو ہمیں بیابان میں اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کمرے بھی نصیب نہ ہو؟ ہم وہاں پر ہانڈیاں بھر کر گوشت کھاتے تھے, اچھی خوراک کھاتے تھے, لیکن وہ خدا کی اس قدرت کو بھول گئے جو خدا نے اپنے لوگوں کو آسمان پر سے نازل کی, اور انہیں وہ کرشمات دکھائے, وہ معجزات دکھائے جو اس سے پہلے انہوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے. پھر بھی وہ ایمان نہ لائے, وہ خدا پر ایمان نہ لائے, اور پھر خدا نے آسمان سے آسمانی خوراک ان کے لیے مہیا کی. خدا نے آسمان سے آسمانی خوراک ان کے لیے مہیا کی, اور پھر انہوں نے کھایا. پھر بھی وہ خدا کے نام پر بڑبڑانے لگے. اور جب خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو 12 لوگوں کو بھیج تاکہ وہ اس ملک کا حال دریافت کر آئے جس کا میں نے اپنے بندہ ابراہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں تیری اولاد کو, جس کا وعدہ میں نے تجھ سے کیا ہے, ایک ایسی سرزمین دوں گا جہاں پہ دودھ اور شہد بہتا ہے. اور خدا نے موسیٰ سے کہا کہ تو ہر ایک قبیلہ میں سے ایک ایک شخص کو لے اور وہاں پہ بھیج, اور وہ اس ملک کا حال دریافت کر کے آئے. اور جب وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے دیکھا, اور بعض لوگ آ کر موسیٰ سے کہنے لگے کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے, وہ ہم سے بڑے قد آور ہیں, وہ بڑے جبار ہیں, ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور جب وہ وہاں سے آئے تو وہ انگوروں کا ایک گچھا لے کر آئے, جسے ایک آدمی نے نہیں اٹھایا بلکہ 2 لوگوں نے اس گچھے کو اٹھایا ہوا تھا. اور جب وہ موسیٰ کے پاس آئے تو وہ سب لوگ نا امیدی کی باتیں کرنے لگے کہ ہم وہاں پر نہیں رہ سکتے, ہم وہاں پر ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن 2 ایسے شخص تھے جنہوں نے موسیٰ سے کہا کہ نہیں, تم ان لوگوں کی باتوں کو نہ سنو, ہم وہاں پہ جائیں گے اور ہم ان کا مقابلہ کریں گے, کیونکہ ہمارے ساتھ ہمارا یہوہ یری ہے, ہمارے ساتھ ہمارا رب الافواج ہے جس نے سب جنگوں میں ہمیں فتح بخشی. وہ رب الافواج ہمارے ساتھ ہے, اور وہ ان ساری قوموں کو ہمارے اختیار میں کر دے گا, اور وہ ہمیں وہاں پہ رہنے کے لیے اچھا مکان دے گا, اچھی خوراک دے گا, اور وہ وہاں پہ ہمیں رہنے کے لیے اچھا مکان دے گا. اور ہمارے یسوع بھی ہم سے یہی کہے گا. خدا نے قوم بنی اسرائیل سے وعدہ کیا, خدا نے اپنے بندہ ابراہم سے وعدہ کیا, اور ہمارے
کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اگر نہ ہو تو میں تم سے کہہ دیتا. اور ہمارا یسوع بھی ہمیں وہاں لے کے جانا چاہتا ہے جہاں پہ ہمیشہ شادمانی ہے، جہاں پہ ہمیشہ سکون ہے، جہاں پہ ہمیشہ ہمیں وہ خوراک ملے گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی خوراک ہے، جس سے ہمیں کبھی دوبارہ بھوک نہیں لگے. ہمارا یسوع ہمیں وہاں پہ لے کے جانا چاہتا ہے، کیونکہ یسوع کے اندر زندگی ہے، اور جو اس پر ایمان لائیں گے ان کے اندر بھی وہ زندگی شامل ہو جائے گی، منتقل ہو جائے گی. اور یسوع ہمیں وہ زندگی دینا چاہتا ہے، یسوع ہمیں وہ اس درخت سے پھل کھلانا چاہتا ہے جس کی بات کلام مقدس میں مکاشفہ کے 2 باب اس کی 7 آیت میں لکھا ہے، جو غالب آئے میں اسے اس زندگی کے درخت میں سے جو خدا کے فردوس میں ہے پھل کھانے کو دوں گا. زندگی کے درخت میں سے جو فردوس میں ہے، خدا یسوع سے کہتے ہیں کہ میں اسے پھل کھانے کو دوں گا. وہ پھل جو ہم زمین پر اچھے پھل کھانا چاہتے ہیں، اور خدا اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں مہیا بھی کرتا ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ وہ تیرے چنگیا چیزیں نال آپ رجھانے کا. اور خدا اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں دیتا ہے، اور ہمارے یسوع مسیح ہمیں زمین پر بھی اچھی چیزیں دینا چاہتا ہے اور دیتا ہے، اور وہ ہمیں آسمان پر بھی اس زندگی کے درخت سے پھل دینا چاہتا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے بیٹے پر ایمان لا کر، یسوع مسیح پر ایمان لا کر اس ہمیشہ کی روٹی کو کھا کر اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے بنے، جس کا وعدہ ہمارے یسوع مسیح نے ہم سے کیا ہے. اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کریں. اور یسوع مسیح یوحنا کے 10 باب اس کی 10ویں آیت میں کہتے ہیں کہ اس کے لوگ زندگی پائیں اور کثرت سے زندگی پائیں. وہ تھوڑی زندگی ہمیں دینا نہیں چاہتا، کیونکہ یسوع مسیح ہمیں کثرت کی زندگی دینا چاہتے ہیں، اور یسوع مسیح ہمیں وہ زندگی دینا چاہتے ہیں جو کبھی ختم نہ ہو. زمین پر جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کی بابت خدا کا بندہ موسیٰ کہتا ہے کہ انسان کی عمر ہی کتنی ہے، 60 برس 70 برس، اگر قوت ہو تو 80 برس. لیکن پھر بھی ہمیں اس فانی جہان سے کوچ کر کے وہاں جانا ہے جہاں پہ ہمارا یسوع مسیح ہے، اور وہاں پہ وہ جائیں گے جو اس کے کلام کو سنتے اور یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں، جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ یسوع ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا. اور اس کے لوگ بھی جو اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ بھی ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں گے، اور وہ ہمیشہ اس کے ساتھ زندہ رہیں گے. اور لکھا ہے کلام مقدس میں، وہاں نہ آہورانا ہے نہ رونا ہے، وہ تمہاری آنکھوں کے سب آنسو پوچھ لے گا. اور وہاں پہ ہم خدا کے مقدسین کے ساتھ مل کر ہمیشہ خدا باپ کو اور رب الافعاد کو یہوہ یری کو ہمیشہ قدوس 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 پکارنے والے ہوں گے. اور کیسے؟ جب اس پر ایمان لائیں، جب اس کی محبت میں آگے بڑھیں، کیونکہ خدا نے دنیا سے محبت رکھی. آج خدا دنیا سے بھی اس محبت کو چاہتا ہے کہ دنیا بھی اس کے بیٹے کے ساتھ محبت رکھے، اس کے بیٹے پر ایمان لائے، اس ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرے جس کا وعدہ ہمارے یسوع نے ہم سے کیا. جس طرح باپ اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اسی طرح یسوع مسیح بھی اپنے اندر زندگی رکھتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ، اس کے بیٹے اور بیٹیاں زندگی پائیں اور کثرت کی زندگی پائیں. کیونکہ یسوع نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ ہلاک ہوں، یسوع نہیں چاہتا کہ اس کے لوگ وہاں جائیں جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے. اسی لیے تو یسوع مسیح نے ہماری خاطر کوڑوں کی مار کھائی، یسوع مسیح نے ہماری خاطر اس کے پاؤں پر تھوکا گیا، ہماری خاطر یسوع مسیح کے پاؤں پر تھپڑ مارے گئے، اور ہماری خاطر یسوع مسیح صلیب کا دکھ سہ کر یروشلم کی گلیوں سے ہوتا ہوا اس مقام تک پہنچا جو کھوپڑی کا مقام ہے. اور یسوع مسیح نے ہماری خاطر صلیب کا 6 گھنٹے دکھ برداشت کیا، اور وہ صلیب پر لٹکا تھا. اور پھر یسوع مسیح نے جب اپنی جان دی تو یسوع مسیح نے کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہونا چاہتے ہیں، تو ہمیں یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے.
یسوع مسیح نے اگر معاف کیا ہے تو ہمیں بھی معاف کرنے کی ضرورت ہے. اگر یسوع مسیح نے ان سب دکھوں کو برداشت کیا ہے تو ہم نے بھی ان سب دکھوں کو برداشت کرنا ہے. جس طرح مکاشفہ کی کتاب مقدس میں جب خدا فرماتا ہے کہ جو دکھ تو نے برداشت کرنے ہیں ان سے نہ ڈر، ان دکھوں سے نکل کر ہمیں پھر وہ تازگی ملے گی، وہ ہمیشہ کی زندگی ملے گی جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یسوع مسیح نے بھی بہت سارے دکھ برداشت کیے، یسوع مسیح نے بہت ساری مصیبتیں برداشت کی، لیکن یسوع مسیح جب ان ساری مصیبتوں سارے دکھوں سے نکلا تو آج یسوع مسیح کو وہ نام بخشا گیا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے. یسوع مسیح کو وہ مقام بخشا گیا جو سب مقاموں سے اعلیٰ ہے. کوئی ایسا نبی نہیں جس کو وہ مقام بخشا گیا جو ہمارے یسوع مسیح کو بخشا گیا. اور ہمارا یسوع بھی ہمیں وہاں لے کے جانا چاہتا ہے، خدا کی حضوری میں لے کے جانا چاہتا ہے، خدا کی بادشاہی میں ہمارا یسوع ہمیں لے کے جانا چاہتا ہے تاکہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں اور ہم خدا باپ کی ہمیشہ عزت کرنے والے اور اس کے پاک نام کی تعظیم کرنے والے ہوں. اور جس طرح خدا کے مقدسین، خدا کے فرشتگان ہمیشہ اسے قدوس قدوس پکارتے ہیں، اسی طرح ہم بھی خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر اسے قدوس 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 پکارنے والے ہیں. اور ہمارا خدا ہم سے یہی چاہتا ہے. خدا نے محبت کی اور اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، اور یسوع مسیح کی محبت دیکھیں کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے ہمارے پیٹھیاں میں لے کر باپ سے ہمارا رابطہ کرایا اور ہمیں وہ نام بخشا، ہمیں وہ مقام بخشا جو کسی کو نہیں بخشا. خدا کی حضوری میں رہنا، خدا کے پاس رہنا، یہ کوئی چھوٹا مقام اور چھوٹی بات نہیں ہے. اور ہمارے یسوع مسیح ہمیں خدا کی حضوری میں لے کے جانا چاہتا ہے. ہمارے یسوع مسیح ہمیں ہمیشہ کی زندگی میں لے کے جانا چاہتا ہے کہ ہم اس زندگی کو حاصل کریں جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کریں. روزوں کے ایام چل رہے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ہم اس ہفتہ میں داخل ہوں گے جسے ہم پاک ہفتہ کہتے ہیں. اور پھر یسوع مسیح کو اسی طرح کہیں گے کہ سلیب دیا گیا، لیکن ہمارے یسوع مسیح ایک ہی بات ہمارے لیے سلیب کا دکھ اس نے سہا، اور آج وہ خدا باپ کی دھانی طرف ہمارے لیے شفایت کرتا ہے تاکہ ہم ہلاک نہ ہوں، تاکہ ہم اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں جو یسوع مسیح نے آج سے ہزاروں سال پہلے ہمارے لیے اپنے پاک خون کو بہایا، ہمارے لیے قربانی دی. اور ان ساری قربانیوں کو جو پرانے احکاموں میں لکھی ہوئی تھی، ان ساری قربانیوں کو خدا نے اپنی ہی ایک قربانی کے وسیلہ سے یسوع مسیح نے ان ساری قربانیوں کو ختم کر دیا تاکہ ہم اس بے اہل برہ کی ضیافت میں داخل ہو کر، اس برہ کی شادی میں داخل ہو کر ہم یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر خدا باپ کی حضوری میں رہ کر ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کرنے والے اور پترس کی طرح کہنے والے بنے کہ خدا ہم کس کے پاس جائیں، ہم اور کہاں جائیں، کیونکہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں. اے خداوند توفیق بخش دے کہ ہم ہمیشہ تجھ سے پیوست رہیں، ہم ہمیشہ تیرے ساتھ جڑے رہیں، کیونکہ یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ انگور کا حقیقی درخت میں ہوں اور میرا باپ باغبان ہے اور تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. ہم واقعی خدا یسوع مسیح سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے. اگر ہم کر سکتے ہیں تو یسوع مسیح سب کچھ کر سکتے ہیں. اگر ہم کر سکتے ہیں تو یسوع مسیح میں رہ کر ان سارے باتوں کو جو یسوع مسیح میں سکھاتا ہے ہم کر سکتے ہیں، اچھی باتوں کو، محبت کی باتوں کو. اور ہمارا خدا آج ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں، یسوع مسیح پر ایمان لا کر پورے بھروسے کے ساتھ اس کی باتوں پر عمل کر کے، اس کے حکموں پر عمل کر کے اس ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہوں جس کا وعدہ ہمارے یسوع نے ہم سے کیا. تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور یہ توفیق بخشے کہ ہم ہمیشہ اس زندگی کی روٹی میں سے کھانے والے بنے، اس زندگی کے پانی میں سے پینے والے بنے، اور ہمیشہ یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کرتے ہوئے اپنے آپ کو خدا کی بادشاہی میں لے جانے والے بنے.
کیونکہ یسوع یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں. یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ یسوع مسیح کی باتوں کو غور سے سننے والے بنے, ہم یسوع مسیح کے ساتھ باتیں کرنے والے بنے. اور ہمارا یسوع مسیح یہی چاہتا ہے کہ جہاں میں ہوں وہاں پہ تم بھی ہو. تو خدا ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم زمین پر رہتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو اس پاکیزگی میں لے کر آئیں جو پاکیزگی ہمارا خدا ہماری زندگیوں میں دیکھنا چاہتا ہے, تاکہ ہم وہاں جائیں جہاں پہ ہمارا یسوع مسیح ہے. تو خدا اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے اور اس کلام پر عمل کرنے کا میرا فضل بخشے. آمین.